वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के उस इदारे की जिसको हम कह सकते हैं कि मुल्क में टेलीविज़न की पहली बुनियाद है। हम बात करें पाकिस्तान टेलीविज़न की, जिसके नए चेयरमैन को 2 रोज़ कबल ही तैनात किया गया। मारूफ कानूनदान और माजी के अंदर टेलीविज़न से वाबस्ता रहने वाले नईम बुखारी साहब ने बतौर चेयरमैन PTV अपनी तैनाती के बयान के बाद एक बयान दिया जिसके ऊपर काफ़ी बहस हो रही है। उन्होंने ये कहा कि PTV एक सरकारी चैनल है और दीगर प्राइवेट चैनल्स की तरह ये अपोजिशन को कवरेज देने का पाबंद नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत वक्त की तर्जुमानी करता है। नईम बुखारी के इस बयान के ऊपर काफ़ी बहस हुई, तनकीद भी बहुत हुई, ख़ास तौर पे इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसने उनको नॉमिनेट किया है, उनके ये मतलब मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि जब वो पावर में आएंगे तो PTV को BBC के तर्ज पर एक इदारा बनाएंगे जो न्यूट्रल होगा और जिसको एक इंडिपेंडेंट बोर्ड जो है वो रन करेगा। ये बात गालिबन PTV से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले और हुकूमतों ने भी शायद की होगी, मगर कभी ऐसा कोई कर नहीं पाया। जब भी जो भी हुकूमत रही उसने PTV को सिर्फ इस्तेमाल ही किया एक ऐसे इदारे के तौर पे जो हुकूमत की तर्जुमानी करता है। और अभी भी यही हाल है कि जो PTV है वो सरकारी माउथ पीस जो है वो बन के रह गया है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री जो है उसके अंदर प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स जो है वो उनकी एक भरमार है, ख़बरें हो, तज्जिए हो, प्रोग्राम्स के हवाले से इतने ज़्यादा TV चैनल्स की वजह से एक बहुत सख्त मुकाबला है। तो एक ऐसे वक्त के अंदर PTV जो है उसको क्या एक ज़रूरत है इस रिवायती और सरकारी खोल से निकलने की, या कमर्शियल क्योंकि वजूहात अप्लाई नहीं होती, कमर्शियल प्रेशर्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होते PTV पे, इसलिए कोई ज़रूरत भी नहीं है कि वो इन इमेजेस से या जो ये बंदिशें हैं इनको तोड़े। इसके साथ साथ एक और जो इशू है वो PTV की रिस्ट्रक्चरिंग का भी है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद जावेद जब्बार साहब, ये एक साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं और कॉलम नवीस भी हैं। वेलकम टू द शो सर। जावेद जब्बार साहब, आपने भी गालिबन नईम बुखारी साहब की ये गुफ्तगू सुनी होगी। कैजुअली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा, तो सर आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या उन्होंने सिर्फ वो सच बोल दिया जो गालिबन बहुत से PTV चेयरमैन जो आते हैं वो बोलते नहीं हैं, एंड यू नो दिस इज़ जस्ट अबाउट इट कि PTV की किस्मत के अंदर यही लिखा हुआ है कि वो हुकूमत की तर्जुमानी करे और कोई रोल नहीं बन सकता इसका? देखिए, शुक्रिया आरिफा बीबी। पाकिस्तान टेलीविजन नीड्स टू बी लुक्ड एट फेयरली। हम कहते तो हैं कि ये एक रियासत का मीडियम है, मुकम्मल तौर पर हुकूमत के मातहत है, लेकिन टू बी फेयर अगर आप उसके प्रोग्राम्स का मतन देखें, मैं अभी परसों ही देख रहा था कि वहां पर डिस्कशन में PMLN के एक रहनुमा को दावत दी गई, दीगर और हिज़्ब इख्तिलाफ के पार्टीज के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे। तो ये नामुनासिब होगा, हकीकत से दूर होने की बात होगी कि PTV बिल्कुल इस वक्त नए चेयरमैन के मुकर्रर होने से पहले कभी हिज़्ब इख्तिलाफ को मौका नहीं देता। ये अलबत्ता दुरुस्त है कि हुकूमत के मौक़िफ़ को वो ज्यादा वजन देता है। और ये भी तो एक तल्ख हकीकत है कि जब हमने वो कानून नाफिज किया पेमरा का फाइनली सन 2002 में, मैंने कानून तो लिखा था लेकिन मैं उस वक्त हुकूमत से निकल चुका था इस्तीफा के बाद, वहां के उसके बाद मुकम्मल तौर पर निजी शोबे के आजाद TV चैनल्स भरमार अंदाज में, जैसे आपने फरमाया, मौजूद हैं। तो एक गैर तवाजुन कैफियत पाई जाती है। उसमें कुछ तवाजुन के खातिर अगर एक चैनल हुकूमत को ज्यादा फेवर करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जहां निजी शोबे के चैनल्स बहुत अच्छे अंदाज में मुख्तलिफ राय को मौका देते हैं, वो हुकूमत के तरक्याती काम को नहीं देते। कई ऐसे शोबे हैं, सिर्फ इस हुकूमत की नहीं, कई और हुकूमतों के जो माजी में रही हैं, जिनको निजी शोबे के TV चैनल्स मुनासिब कवरेज नहीं देते। वो बहुत ज्यादा सियासी तल्ख कलामी और गुफ्तगू पर तवज्जो देते हैं। तो उस गैर तवाजुनी कैफियत को दुरुस्त करने के लिए
ایک اسٹیٹ براڈ کاسٹر اگر موجود ہو تو وہ ضرور کرے. لیکن یہ موقف اپنانا کہ کیونکہ وہ اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے وہ حزب اختلاف کو نہیں کور کرے گا، اس سے میں اختلاف کرتا ہوں. کیونکہ اسٹیٹ حکومت وقت کی جائیداد نہیں ہوتی. ریاست جو ہے وہ سارے عوام کی ریاست ہے، اور حکومت وقت بھی بے شک ایک سیاسی جماعت یا ایک اتحاد سے بنی ہوئی ہو، لیکن حکومت وقت سارے عوام کی حکومت ہوتی ہے، صرف ان لوگوں کی نہیں جنہوں نے اس کو ووٹ دیا. تو یہ موقف درست نہیں کہ کیونکہ یہ حکومت کے ماتحت ہے لہذا یہ حکومت کے موقف ہی کو پروجیکٹ کرے گی یہ میڈیم یا یہ میڈیم. بٹ یہ دیکھیں اس کے اندر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اوور دا ایئرز پرائیویٹ چینلز آنے سے پہلے بھی اور اب بھی کہ بالکل جو کریڈیبلٹی ہے وہ پی ٹی وی کی جہاں تک نیوز گیدرنگ یا نیوز انفارمیشن کی بات ہے یا نیوز براڈ کاسٹ کی بات ہے کہ اس کے اوپر اب کسی کو یقین ہی نہیں ہوتا، کوئی دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. سو ایک بیلنسنگ ایکٹ پتہ نہیں وہ کتنا بیلنس ہوتا ہے کہ نہیں، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وی اینڈ اپ ود دا نیوز چینل جس کی نہ تو کوئی کریڈیبلٹی ہے نہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، مگر اس کے اوپر آپ کا بھی پیسہ لگ رہا ہے، میرا بھی پیسہ لگ رہا ہے. کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کو ایک بہتر طریقے سے رن کرنا چاہیے؟ اور وہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ حکومت کا اس طرح there is a difference between جو آپ بات کر رہے ہیں کہ توازن ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے. پی ٹی وی کی کوریج بھی بیلنس نہیں رہی ہے، صرف دو اپوزیشن کے نمائندے بٹھا کے ایک ٹاک شو میں، اس سے تو بیلنس نہیں آتا. پھر کس سے آتا ہے؟ دیکھیے یہ تو پھر وہی تو ایز آئی سیڈ نا کہ تو نیوز بلیٹنز دیکھنے ہیں کہ کس طرح کوریج ہو رہی ہے، کن خبروں کی کوریج ہو رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر جو پرائیویٹ چینلز ہیں اگر وہ بھی ٹاک شوز میں تو ان کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں حکومت کے نمائندے، مگر آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اس سے بیلنس تو نہ آیا پھر پرائیویٹ چینلز کے اندر بھی کہ اگر پی ٹی وی کی ضرورت ہے تو. پی ٹی وی کی ضرورت میں نے صاف کہا تھا عارفہ بی بی کہ ان کے ترقیاتی کئی منصوبے ہوتے ہیں جن کے بارے میں نجی شعبے کے چینل تفصیل سے اس کے بارے میں نہیں کوریج عنایت کرتے ہیں. اسی لیے اسٹیٹ براڈ کاسٹر میں ایک جسٹیفیکیشن پایا جاتا ہے کہ وہ حکومت کے موقف کو پروجیکٹ کرے. لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے، لیکن میں اتنی بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ سے میں اختلاف کروں گا کہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. بے شک ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 چینلز میں نہ ہو، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کی اپنی ایک حیثیت ہے اینڈ پیپل ڈو ٹرن ٹو اٹ فار سم ریلیف فرام دا کنٹینیوس ہسٹیریا جو نجی شعبے کے چینلز میں ایک پایا جاتا ہے، کیفیت پائی جاتی ہے. زوم ان زوم آؤٹ، شاؤٹنگ، چلا کر خبریں پیش کرنا ایک بہت ہی دوسرے قسم کے انداز میں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ. بے شک وہ ڈل ہو، بے شک وہ پوری طرح نمائندگی نہ کرتا ہو حقیقت کی، لیکن انداز گفتگو کا جو پاکستان ٹیلی ویژن پر ہے وہ زیادہ سنجیدہ ہے، زیادہ توازن پایا جاتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ متن میں وہ نہیں پایا جاتا. نیوز اور کرنٹ افیئرز میں ضرورت ضرور ہے اس میں اصلاحات کی، اور یہ ممکن ہے. ماضی میں جب ہم پہلی دفعہ میں کابینہ میں شامل ہوا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی کابینہ میں، تو بے شک صرف 4 مہینے تک ہم نے مکمل طور پر اصلاح کر ثابت کیا کہ ایک اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہر روز حزب اختلاف کو بڑے واضح طور پر، نمایاں طور پر کوریج ہم دیا کرتے تھے. اس حد تک کہ خبر نامے کی لیڈ ہیڈ لائن جو کہ ہمیشہ ماضی میں صرف صدر مملکت یا وزیر اعظم کے لیے محفوظ ہوتی تھی، ہم نے حزب اختلاف کو دینا شروع کیا، جس سے ایک بہت بڑی ایک بے چینی پیدا ہوئی حکومت وقت میں کہ کیوں آپ اتنا ٹائم دے رہے ہیں اسٹیٹ براڈ کاسٹر کا وقت آپ حزب اختلاف کو دے رہے ہیں. لیکن ہم نے وہ ثابت کیا کہ آپ اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہوتے ہوئے، گورنمنٹ کے ماتحت ہوتے ہوئے بھی آپ ایک نئی پالیسی کے تحت اس کی کریڈیبلٹی کو بڑھا سکتے ہیں. اس طرح ہم نے بڑھائی کریڈیبلٹی کہ ٹائم میگزین نے ایک باقاعدہ فیچر چھاپا کہ پہلی بار پاکستان میں بی بی سی کے علاوہ
پی ٹی وی اور پی بی سی سے لوگ اب تیار ہیں اس کی بات کو یقین کرنے پر، کیونکہ ہم نے ایک توازن کے ذریعے حکومت کا بھی اور حزب اختلاف کا بھی موقف پیش کیا۔ تو اگر آپ چینج نہیں کرنا چاہتے اس وقت، حالانکہ ہم نے میڈیا کمیشن کی رپورٹ میں یہی اس پر توجہ دی تھی اور پرزور سفارش کی تھی کہ اس کے ایکوٹی کو 100% حکومت کے کنٹرول میں رہنے کے بجائے کم کر 25% کر دیں، اور 75% اس کی ملکیت جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے عام عوام میں اور ان سول سوسائٹی کی تنظیموں میں بانٹیں، ایک شرط کے ساتھ کہ کسی ایک فرد یا کسی ایک سول سوسائٹی کی تنظیم کو 2% سے زیادہ شیئر رکھنے کا حق نہیں ہوگا، تاکہ کوئی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ یا ایک موقف حاوی نہ ہو جائے۔ اس طرح بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی نمائندہ ایک حیثیت پا سکیں گے، حکومت بھی ہوگی لیکن وہ مائنورٹی میں ہوگی۔ تو اسٹیٹ براڈ کاسٹر کا رول وہ جاری رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ کچھ ادارے میں یہ اس اصلاحات پر توجہ دیں اور اس پر عمل کریں۔ بڑا افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کے میڈیا کمیشن میں جب ہم نے یہ تجاویز پیش کی، سپریم کورٹ نے بھی اس پر کوئی عمل نہیں کیا، مجبور نہیں کیا حکومت کو۔ تو اب تو تیسری حکومت آ چکی ہے، بہت تاخیر ہوئی ہے اور بہت ضرورت ہے کہ پی ٹی وی میں بھی اور ریڈیو پاکستان میں اصلاحات ایسے ہوں کہ کبھی یہ غلط موقف نہ اختیار کیا جائے کہ یہ صرف حکومت وقت کے موقف کو پروجیکٹ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جاوید جبار صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں جاوید جبار صاحب سے اور ہم بات کریں پی ٹی وی کے حوالے سے۔ سر، آپ نے خود ذکر کیا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت کے اندر آپ نے انڈیپینڈنٹلی کچھ عرصے کے لیے پی ٹی وی جو تھا وہ چلا، پھر میڈیا کمیشن کی آپ نے ریکمنڈیشنز کا ذکر کیا۔ تو سر، بات اتنی زیادہ ہوتی ہے، مگر آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ یہ کر نہیں پائی؟ کیا پولیٹیکل ول نہیں ہوتی اس کی؟ اب جیسے کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ اب اتنے زیادہ اور چینلز بھی آ گئے ہیں، لوگ ان کو بھی دیکھتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں شاید خبریں جو ہیں وہ زیادہ ہمیں ملتی ہیں پی ٹی وی سے۔ ان سب وجوہات کے باوجود کیوں نہیں کسی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ سیٹ اپ کر دے یا کسی طرح بھی پی ٹی وی کو انڈیپینڈنس دے؟ جی بالکل، میں اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیے، 3 دفعہ میں غلطی سے کابینہ میں رہا ہوں اور 2 دفعہ اس میں سے میں وزیر اطلاعات تھا، 1 دفعہ وزیر پیٹرولیم تھا، لیکن اس وقت بھی ہم نے میڈیا کے ساتھ کام کیا، میڈیا کے سبجیکٹ پہ کام کیا۔ ایک انسٹیٹیوشنل ریزسٹنس ہے، ایک ادارتی طور پر حکومت میں اس سے ہٹ کر کے کس کی حکومت ہے، ایک پورے نظام میں ایک ایسی بھاری ایک یقین بن گیا ہے کہ اپنے ہاتھ میں جب تک آپ نہیں رکھیں گے کنٹرول ٹی وی اور ریڈیو کا، تو ہم اپنا موقف پیش نہیں کریں گے۔ اس بات کو رد کیا، بڑی دلچسپ بات ہے، ایک غیر منتخب حکومت، جب میں جنرل مشرف کی کابینہ میں تھا تو ایک غیر منتخب حکومت نے آزاد ٹی وی چینل اور ریڈیو چینل کا نظام پہلی بار ملک میں ممکن بنایا، لیکن انہوں نے بھی یہ ریزسٹ کیا کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کو لبریٹ کیا جائے۔ حالانکہ یہ بات ہم نے میڈیا کمیشن میں پھر دہرائی۔ دیکھیے، کچھ حد تک ہم یہ ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر بھرمار ہے آزاد ٹی وی چینلز کا، تو ایک اگر چینل اور ایک سسٹم حکومت وقت کے کنٹرول میں رہے اور بشرطے کہ اسے مس یوز نہ کیا جائے، اور یہ مس یوز نہیں ہو رہا ہے، دیر آر چیکس اینڈ بیلنسز آفٹر آل، پبلک اوپینین ہے، ویورشپ کی لیول ہے، تو کریڈیبلٹی کی بات ہے، بٹ بہت ضرورت ہے اصلاحات کی، اینڈ آئی ہوپ کہ نئے چیئرمین کے ساتھ یہ اصلاحات ممکن بنائے جائیں۔ سر، کیا آپ کا خیال ہے اس کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ جیسے باقی سب اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ساتھ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ ان کو انڈکٹ کر لیا جاتا ہے، ان کی تنخواہوں کا چکر ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک ریزسٹنس بن جاتا ہے، کیونکہ جب بھی کسی ریفارم کی آپ بات کریں
تو خدشہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی نوکریاں جائیں گی, لائیولی ہوڈز ول بی افیکٹڈ. آپ کے خیال میں کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے پی ٹی وی کے کیس میں بھی؟ ہے ایبسلیوٹلی. ہم نے ٹاسک فورسز بنائے تھے, بڑے ماہرین اس میں شامل کی, ہم نے نجی شعبے کے لوگوں کو بھی شامل کیا, ہم نے عملہ سے بھی رائے حاصل کی, اور کئی ایسے منصوبے تیار ہیں ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن میں کہ کس طرح پاکستان ٹیلی ویژن کو اور ریڈیو پاکستان کو زیادہ پیداوار, مور پروڈکٹیو, مور کمپیٹنٹ, مور کمپیٹیٹو, تاکہ یہ نجی شعبے سے جو کمپٹیشن آیا ہے اس کا کیسے سامنا کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے دیگر تجاویز موجود ہیں, اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں تکلیف ضرور ہوگی. There will have to be radical restructuring. ہو سکتا ہے اس میں جو عملہ ہے, جو اسٹاف ہے, اس میں کٹوتی کرنا ضروری ہوگا. تو یہ تو فیس کرنا پڑتا ہے. جو بھی ادارے جو امپریکٹیکل ہوتا ہے, اوور اسٹافڈ ہوتے ہیں, انیفیشنٹ ہوتے ہیں, سر یہ تو ایک بنیادی اصول ہے. سر یہ بتائیے گا, ہم نے ابھی نیوز سائٹ کی بات کی ہے کہ جی پی ٹی وی کے اندر نیوز سائٹ کی بات کی ہے, پر سر 80s تک اگر ہم دیکھیں تو سینسرشپ اور حکومت کے کنٹرول کے باوجود پی ٹی وی کے جو ڈراماز وغیرہ تھے ان کا بہت چرچا ہوتا تھا, ایک بہت کوالٹی ہوتی تھی. اب وہاں کیوں آپ کے خیال میں ڈیٹیشن آئی ہے؟ اب جس طرح اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ جو کمپٹیشن ہے یا جو ڈرامے ڈسکس ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ چینلز کے ہوتے ہیں. پی ٹی وی پروڈکشنز کا صرف ایک ماضی سے نوسٹالجک تعلق رہ گیا ہے. وہاں کیا what caused the deterioration on that side? This was the unwillingness to accept innovation. دیکھیے انرشیا ایک آ جاتا ہے کسی بھی تبدیلی کے, اور بغیر یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لچک جب تک نہ ہو, willingness to recognize objective realities changing, جب حقیقت بدل رہی ہو اور آپ اس تبدیلی کو عکاسی کرنے کی اجازت نہ دیں یا تسلیم ہی نہ کریں, اور سمجھیں کہ اگر میں کروں گا تو یہ میرے لیے ایک انسیکیورٹی پیدا ہوگی, میں غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کروں گا. تو یہ کیفیت اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ٹو دا نیوز پالیسی اس نے جنم دیا ایک ایسے ڈراما اور ایک ایسے فکشنلائزڈ ریالٹی کو محفوظ رکھنے کا جس کی نئی حقیقت سے بہت دوری آتی گئی. ایون اپ ٹو دا 90s کچھ حد تک یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, بعض دفعہ پاکستان ٹیلی ویژن واز آلسو پروڈیوسنگ گڈ کوالٹی ڈراما, لیکن سن 2002 کے بعد نئے چینلز آنے کے بعد تو بڑی تیزی سے ان کا جو پورا سٹائل ہے, ایتھوس ہے, کانٹینٹ ہیں, تھیمز ہیں, ان پر ایک بہت زیادہ آرتھوڈاکسی, unwillingness to take risks and explore, جو کہ پہلے 70s میں موجود تھا, نیا میڈیم تھا, اور اس نئے میڈیم ہونے کے ناطے یہ ایک تجربے کرنے کے طور پر ایک ہمت کر تیار تھی مینجمنٹ بھی, اور دیگر لوگ جنہوں نے فری لانس بیسس پہ کام کیا وہ تیار تھے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے, ایکسپلور کرنے کے لیے. تو جب تک رسک لے کر نئی چیز نہیں کرنے کے لیے تیار ہوگی کوئی بھی میڈیم, اس میں پھر وہ کریٹیوٹی اور وہ تعلق حقیقت کے ساتھ اور نئے سرحدوں کی تلاش, وہ مزاج اور وہ فضا کبھی آپ پیدا نہیں کر سکتے. تو پاکستان بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بھی. ناظرین یہاں پہ دیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو چائنیز ویکسین کے ٹرائلز چل رہے ہیں پاکستان کے اندر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے اندر جاری جو چینی ویکسینز ہیں کرونا کے لیے, ان کے تھرڈ فیز ٹرائلز کا. کین سائنو بایو اور بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ان کی طرف سے تیار کی گئی ہوئی 2 چائنیز ویکسینز جو ہیں اس وقت ان کا پاکستان کے اندر فائنل ٹرائل جو ہے تھرڈ فیز ٹرائل وہ جاری ہے. پورے ملک کے اندر اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کرونا کی جو دوسری لہر ہے وہ شروع ہو چکی ہے, اور آہستہ کیسز کے اندر ہمیں تیزی سے اضافہ نظر آ رہا ہے. مگر ساتھ ساتھ اس دفعہ جیسے کہ ساری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر بھی ویکسین کی دستیابی کے حوالے سے
کافی بات ہو رہی ہے. سرکاری حکام کے مطابق اب تک پاکستان کے اندر جو 7,000 کے قریب رضاکار ہیں ان کو چائنیز ویکسین جو ہے وہ 3rd فیز ٹرائل کے تحت لگائی گئی ہے، اور ان ٹرائلز کے جو نتائج ہیں وہ اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر آنے کی توقع ہے. ویکسین یہ جب رزلٹس آئیں گے تو ان سے ویکسین کی جو ایفیکیسی ہے اور کتنے حد تک یہ اس جو وائرس ہے اس کی ونریبلٹی کو یہ افیکٹ کرتے ہیں یہ جانیں گے ہم. دنیا بھر کے اندر اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 سے زائد جو کمپنیز ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ کرونا ویکسین جو ہے وہ بنا چکے ہیں. اس کے اندر امریکن کمپنی فائزر ہے، موڈرنا ہے، ایک روسی کمپنی بھی ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی اور ایک UK کی جو کمپنی ہے انہوں نے بھی ایک ویکسین بنائی ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب، یہ CEO ہیں انڈس ہاسپٹل کراچی. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ڈاکٹر باری یہ بتائیے گا کہ چائنیز ویکسین کے جو 3rd فیز ٹرائل ہیں وہ کب سے شروع ہوئے ہیں پاکستان میں اور کب تک یہ مکمل ہو جائیں گے؟ السلام علیکم. جی عارفہ، یہ 13 اکتوبر سے شروع ہوئے تھے اور انشاءاللہ 1 دسمبر تک یہ ختم ہو جائیں گے. کوئی پہلے 10,000 والنٹیئرز کے لیے تھا، اب جو ہے نا اس کو انہوں نے بڑھا دیا ہے اور کوئی 15,000 والنٹیئرز کے اوپر کر دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ دسمبر تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا فیز 3 ٹرائل یہاں پر. جتنا جلدی ہوگا اتنی جلدی اس کی پروبیبلٹی ہوگی کہ یہ اس کی یہ مارکیٹ میں آئے. تو سر جو ٹرائل اس طرح کا جب آپ لوگ کرتے ہیں تو اس کے لیے والنٹیئرز آپ کس طرح پروسیس کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس آپ کیسے یہ انفارمیشن پھیلاتے ہیں کہ آپ کو والنٹیئرز چاہیے؟ کیا ایک خاص ایج گروپ کے لوگ ہوتے ہیں؟ ذرا ہمیں تفصیل بتائیں کہ ہاؤ ڈز دا ٹرائل ورک؟ دیکھیں اس پہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر 18 سال سے اوپر 18 ایئرس ایج سے اوپر جو ہے نا اس پہ والنٹیئرز لیے جاتے ہیں. اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور اس کی طرح پر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اس کو بتایا جاتا ہے اور پرنٹ میڈیا پہ بھی. اور اس پہ ان کو پہلے ایک انفارم کنسنٹ لی جاتی ہے، ان کو سب کچھ بتایا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا. اٹس بیسیکلی پلیسیبو کنٹرول ٹرائل جس میں سے 50% لوگ ایسے ہیں جن کو رینڈمائز ٹرائل ہوتا ہے جس کا کسی کو نہیں پتا. 50% لوگ ایسے ہوں گے جن کو ویکسین لگے گا اور 50% ایسے لوگ ہوں گے جن کو واٹر لگے گا. یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ بلائنڈڈ ہوتا ہے. جب اس کے تقریباً 150 لوگ اس میں جب وہ ہو جائیں گے، جب پتہ لگے گا 150 لوگوں کو کووڈ ہوا، پھر دیکھا جائے گا کہ کون سے لوگ ایسے تھے جن کو کووڈ ہوا، کیونکہ ہونا تو ہے کہ جن کو ویکسین لگا تھا یا جن کو پلیسیبو لگا تھا. تو تب پتہ لگے گا کہ اس کی وہ کیا ہے، ایفیکیسی کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اور یہ بتائیے گا کہ کیونکہ یہ بھی اطلاعات آئی تھیں جب ہم شاید غالباً پہلی لہر سے ہی گزر رہے تھے کہ چین نے تو کوئی ایسی بھی ویکسین تیار کی ہے جو انہوں نے اپنے آرمی کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے یا گورنمنٹ آفیشلز کو لگا دی ہے. کیا یہ وہی ویکسینز ہیں جن کا ٹرائل یہاں چل رہا ہے یا وہ مختلف ویکسین تھی اور جن کا ٹرائل آپ کر رہے ہیں وہ ابھی تک لوگوں کے استعمال میں نہیں آئی ہے؟ سچ اس کا فیز 1 اور فیز 2 ٹرائل جو ہے نا وہ وہی ہوا تھا، چائنا میں ہوا تھا. اور فیز 3 ٹرائل کے لیے یہ پاکستان میں فیز 3 ٹرائل جو فائنل ٹرائل ہوتا ہے جو ہیومنز کے اوپر ہوتا ہے وہ یہاں پر آیا ہے. پہلے وہ کچھ سلیکٹڈ ہیومنز اور پھر اینیملز کے اوپر کرتے ہیں، اور یہ پھر جو فائنل ٹرائل جو ہیومنز کے اوپر ہے وہ وہاں پر بھی. اور یہاں اس وقت کوئی 7 ملکوں میں ہو رہا ہے. کچھ 40,000 لوگوں کو والنٹیئرز کو پوری 6 ملکوں کے اندر ہوگا. پاکستان میں یہ انڈس ہاسپٹل میں شفا انٹرنیشنل NIH کے تھرو ہو رہا ہے اور شوکت خانم ہاسپٹل، آغا خان ہاسپٹل اور UHS میں ہو رہا ہے. تو سر یہ بتائیں کہ جو ویسٹ کی 3 بڑی ویکسینز ہیں جیسے فائزر ہے، یہ موڈرنا ہے، آکسفورڈ ہے، ان کے تو فیز 3 ٹرائلز مکمل ہو چکے ہیں. جو چینی ویکسین ہے اس کا مطلب کہ کیا تاخیر میں شروع ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ ان کا جو فیز 3 ٹرائل ہے وہ بھی جاری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ دسمبر میں ختم ہوگا؟ جی دیکھیں تھوڑا اگر فائزر کا دیکھا جائے تو فائزر کا جو اینڈ پوائنٹ تھا 162 جب ان کے پازیٹیو کیس ہو گئے تب تو ہوا تھا. انہوں نے مڈ وے ہاف وے اسپیشل پرمیشن لے کے اس کو دیکھا تھا، انفولڈ کیا تھا، انبلائنڈ کیا تھا. تو اس لیے ان کا ذرا جلدی ابھی بھی ان کو ایمرجنسی
के लिए वो मिला है। कंप्लीट पूरा उनका प्रोडक्ट नहीं आया जब तक 160, इनका भी 150 है टारगेट, वो जितना जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद की स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की तरफ से माहाना 10 करोड़ रुपए बतौर स्ट्रीट लाइट्स बिल की अदायगी का नोटिस ले लिया है और एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है। वज़ीर आज़म के बकौल इस्लामाबाद के अंदर अब भी रात के वक्त 30 से 40% तक जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जलती हैं। तो उन्होंने इस पे सवाल उठाया कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन किस हिसाब से माहाना 10 करोड़ रुपए का बिल अदा करती है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं मलिक असद साहब, ये नुमाइंदा हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद के। वेलकम टू द शो असद जी। असद, बताइएगा कि ये क्या तनाज़ा है और वज़ीर आज़म ने जो सवाल पूछा है और जो इंक्वायरी ऑर्डर की है उसमें किस हद तक सदाकत है। इज़ द बिल रियली टू मच कंसिडरिंग कि इस्लामाबाद में आधा वक्त तो हमें शाम को अंधेरा ही नजर आता है सड़कों के ऊपर। जी, वो इसमें इस तरह से इसके है तफसीलात कुछ इस तरह से है कि ये मेट्रोपॉलिटन ऑफ का MCI जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑफ इस्लामाबाद है उसके पास ये स्ट्रीट लाइट्स थी और ये तकरीबन 10% जो है ये स्ट्रीट लाइट्स जो है वो जलती थी। बाकी 90% जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर थी या वो बंद रखते थे। लेकिन जो इसका बिल वो आइस्को इनसे बिल इनसे ले रहा था वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए माहाना का था। अभी आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कुछ अरसा कबल जो कुछ डायरेक्टरेट्स थी, 4-5 डायरेक्टरेट्स थी, वो MCI से लेके कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA को जो है वो वफाकी काबीना ने दी थी और उस जिस पर जो मेयर है इस्लामाबाद के अंसर अजीज उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था बतौर एहतजाज के ये जो डायरेक्टरेट्स वापस गई हैं। अब जब वो डायरेक्टरेट वापस गई हैं तो MCI में भी, क्योंकि ये गलती तो आइस्को की भी थी जो इस तरह से जो है बिल दे रहे थे, लेकिन गलती उसमें MCI के लोगों की भी थी जिन्होंने उस पर चेक नहीं रखा और वो बिल जो है वो बनता गया। वो तकरीबन 1 अरब रुपए का जो है वो बिल जो है वो बिजली के मद में। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये आइस्को ने ओवर बिलिंग की है और MCI की गलती ये है कि उन्होंने कभी ये चेक करने की कोशिश ही नहीं की कि ये बिल सही है कि नहीं। जी बिल्कुल, इसी तरह हुआ कि आइस्को जो है उन्होंने बंद स्ट्रीट लाइट्स का भी उन्होंने एक तखमीना जो एक अप्रोक्सीमेट बिल वो करते रहे, क्योंकि ये बल्क में जो है बिजली लेते हैं आइस्को, ये जो वफाकी तरक्याती इदारा और जो MCI थी ये बल्क में बिजली लेते थे। वो उस हिसाब से अपना 40,000 टोटल लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं इस्लामाबाद की, वो 40,000 स्ट्रीट लाइट्स के हिसाब से जो है इनको बिल करते थे। और जो MCI वाले हैं इन्होंने कभी ये देखने की जहमत नहीं की कि हमारी सिर्फ 10% जो है ये उस वक्त लाइट्स जल रही थी और बाकी 90% जो है वो ये फिर भी उसका जो है वो बिल आता था, इनको ये पे करते थे। तो 1 अरब से जायद अमाउंट है जो कि ओवर बिलिंग हुई है। और ये जो ओवर बिलिंग हुई है तो ये कब से हो रही है ओवर बिलिंग इस तरह, और ये क्या हमेशा से हम कह रहे हैं कि कुछ दहाइयों से ऐसे मसला चल रहा है या ये कोई पिछले कुछ चंद सालों से इशू बना हुआ है? जी, ये अभी इसमें जब ये वफाकी ये CDA के पास जब ये स्ट्रीट लाइट्स का जो है ये डायरेक्टरेट वापस आई तो ये CDA और MCI में वैसे ही एक इनकी एक कश्मकश सी थी और इनकी आपस में एक लड़ाई चल रही थी। तो उन्होंने ये देख रहे थे कि कौन सी मद में जो है वो ज्यादा इनका है और ओवर बिलिंग इस तरह के कुछ पॉइंट्स वगैरह देख रहे थे। तो उसमें उस स्क्रूटनी में ये पॉइंट आउट हुआ कि गुज़िश्ता 10 माह से ये ओवर बिलिंग जो है वो चल रही है। रिकॉर्ड जो है इनके पास इतना ही था। इससे पहले ये शुरू में तो ये वाली डायरेक्टरेट भी CDA के पास ही थी, लेकिन जब MCI बनी तो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ये शिफ्ट होता गया। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड है जिसमें 1 अरब रुपए का है, 10 महीने पुराना मसला है। असद, वेरी क्विकली तो ये बताइएगा कि ये सारी पेमेंट क्या आइस्को को हो चुकी है या अब ये कितना बड़ा जो अमाउंट है जो ओवर ड्यू है, क्योंकि MCI के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो इसको पे कर सकते?
جی اس میں بہت کم رقم جو ہے وہ دی ہے، اور باقی جو ہے یہ اوور ڈیو ہے، اور جو سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ تقریباً 2.6 ٹریلین کا ہے، یہ اسی سرکولر ڈیٹ میں یہ بھی اماؤنٹ شامل ہے. لیکن ابھی سی ڈی اے کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے وہ جو 40,000 جو اسٹریٹ لائٹس میں سے تقریباً 30% ریسٹور کرنی ہے، اور باقی بھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ دنوں میں ریسٹور کر لیں گے، اور اس کو 40,000 جو ہے اس میں سے 90% تک جو ہے وہ اس کو لے جائیں گے. بہت بہت شکریہ اسد، آپ نے ہم سے بات. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.